अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन। पावर प्रोग्राम जू जी बी लेकर आपकी खदमत में हाज़िर हूं। इस वक्त आज हम जू जी बी में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। कोई आपको पता है कि ये प्रोग्राम हम हर जुमरात को 3 से 4 बजे लेकर आते हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मसाइल पर गुफ्तगू होती है और गिलगित बल्तिस्तान के माहिरीन को आपके सामने उन मौज़ूआत को गिलगित बल्तिस्तान के माहिरीन के सामने रखकर उन पर गुफ्तगू की जाती है। तो आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने वाले हैं, उसमें चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा और मिलना चाहिए, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके बाद जो नेशनल पार्क के क़याम के हवाले से हम बात करेंगे, उस पर कुछ एतराज़ात भी आए हैं। एतराज़ात क्यों हुए हैं और उस नेशनल पार्क का बज़ात ख़ुद फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त हक़ हाकिमियत और हक़ मलिकियत का जो बिल तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में उन्होंने टेबल किया है, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन जू जी बी पर बाज़ाबिता इस मौजू पर गुफ्तगू करने आगे बढ़ाने से पहले मैं आज जो हमारे साथी तारिक मलिक साहब जो वफ़ात पा गए, उनको ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ। तारिक मलिक साहब मुझे आज जू जी बी में इस वजह से याद आ गए, एक तो आज उनका कोरोना से इंतकाल हो गया था, दूसरा करीबन कोई 2-3 साल पहले सरीना में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर किसी ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमारे किसी दोस्त ने सवाल पूछा, तो तारिक मलिक साहब ने मुझे वहाँ पे खड़ा करके कहा कि ये वो बंदा है जो हर जगह पर सवालात उठाते रहते हैं। तो उनके पास इस बात की कदर थी कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए आवाज़ उठाने की वजह से वो हमें एहतराम की निगाह से देखते थे, मोहब्बत भरी निगाह से देखते थे, हमारे साथ शफ़क़त से पेश आते थे। वो आज हम में नहीं रहे, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके रूह को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएँ और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमा। ये तो बात है। और इस मौजू पर जो मौजू मैंने आपके सामने रखा है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अली अहमद जान साहब। किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखते रहते हैं। और मोहम्मद अली यार साहब एडवोकेट हैं और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान लायर्स फोरम पिंडी इस्लामाबाद के बिला मुकाबला सदर भी मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और इनके साथ आमिर हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं, ये भी नेशनल मीडिया में लिखते रहते हैं, दी न्यूज़ में ख़ास तौर पर आर्टिकल लिखते हैं और मुख्तलिफ़ जो मसाइल पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहते हैं। तो आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आमिर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा कि जो चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी है, क्या समझते हैं कि इसका, चूँकि इस पे हवाले से तो नेशनल मीडिया में तो ख़बरें आ रही हैं या लोग कह रहे हैं कि बंद हुआ है, अभी उस तरह से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क़त्ए नज़र कि उस पर काम हो रहा है या कितना हो रहा है। चूँकि हमारा जू जी बी आज के प्रोग्राम में हम गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में बात करें, तो सी पैक से गिलगित बल्तिस्तान को कितना फ़ायदा मिल रहा है या मिलना चाहिए? फ़िदा साहब बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में पहले सी पैक के कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है कि हमने इसको एक समझा हुआ ना कि एक सड़क बनेगी और उसके बाद हाँ कनेक्शन होगा। सी पैक चाइनीज़ का अपना एक लंबा प्लान है। 21st सेंचुरी का जो चाइना है वो जी एक ग्लोबल पावर है और 2025 तक शायद दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगी, जिस नमू के साथ वो आगे बढ़ रहा है चाइना। तो चाइना का एक रीजनल पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, जी इसलिए इसमें आपको मुख्तलिफ 12 राहदारियाँ मिलेंगी, जिसमें से एक जो है सी पैक भी है, जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। तो चाइना का जो अज़म है वो रीजनल इंगेजमेंट का और एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन मंडियों तक रसाई के साथ साथ यहाँ की जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसमें अपनी प्रेजेंस को इंगेजमेंट के ज़रिए आगे बढ़ाना है। ये जो है इसलिए ये तो उसकी चाइना की अपनी हकीकत है। अब हमारे साइड पे जो है जी हमने देखा कि चाइना इकनॉमिक पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के नतीजे में दो एक्सट्रीम व्यूज़ पाए जाते हैं। एक व्यू तो ये है कि एक कोई ईस्ट इंडियन कंपनी टाइप जी का कॉलोनियल प्रोजेक्ट है। दूसरा व्यू ये है कि ये गेम चेंजर है, इसमें पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। दोनों एक्सट्रीम व्यूज़ हैं, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं।
وہ جو بیچ کی چیزیں ہیں اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ کیونکہ ہم گیٹ وے کی بات کرتے ہیں، چائنا اکنامک کوریڈور کا جو انفراسٹرکچر والا کمپوننٹ ہے اس کے ہم گیٹ وے ہیں، جی ٹھیک ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو ابھی ریسنٹلی نئی کیلکولیشنز جو چائنیز کی طرف سے آئی ہیں یا انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جو پر کلومیٹر کاسٹ پر ٹرک ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، مطلب اگر وہ سی سے بھی ٹریڈ کرے تو سی ٹریڈ اور لینڈ ٹریڈ کے بیچ میں اگر آپ ان ٹرمز آف فائنینشیل آؤٹ کمز یا فائنینشیل ریٹرنس اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو صرف یہ جو ہے وہ ٹرک لانے والا پروجیکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت کاسٹلی ہوگا۔ جیسے میں نے کہا انگیجمنٹ کا ہے، تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کراکرم ہائی وے جس طرح لنک ہے چائنا کے ساتھ، تو کراکرم ہائی وے کی وائڈننگ کیوں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ صرف اس کو لنک کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ایز اے ٹریڈ روٹ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے جو معاملے پہ جو اس کا قانونی اور آئینی معاملہ ہے، جو پیچیدگیاں ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی سی پیک اتھارٹی جو بنی تھی اس میں 2019 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو انہوں نے بنایا تھا، جو کہ مئی 2020 میں وہ ویلڈ نہیں رہی، ختم، اس جو آرڈر تھا وہ انویلڈ ہو گیا، تو اس کے بہت ساری قانونی پیچیدگیاں سامنے آ گئیں۔ اس اسٹرکچر اس اتھارٹی کے اندر ایک سی او ہوتا تھا، 2 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے تھے، ایک پورا ایک اسٹرکچر تھا، اس کو ابھی انہوں نے نئے بل کے اندر چینج کیا ہے۔ ایک چیف آف سٹاف ہوگا جو ہیڈ کرے گا اس پیک اتھارٹی کو، اور اسینشلی پاکستان آرمی سے ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کی ایک کیونکہ پاکستان اس کو اسینشلی ایز سیکیورٹی کنسرن کے طور پہ دیکھتا ہے، اور میرے خیال میں چائنیز کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ چائنا جو ہے اس کو پاکستان انشور کرتا ہے کہ پاکستان اپنے انویسٹمنٹ کو، یا جو ان کے انویسٹرز ہیں چائنیز کی طرف سے انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں گے، ان انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی پاکستان پرووائڈ کرے۔ لیکن اس میں بہت سارے سوالات ایسے بھی ہیں کہ گلگت بلتستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے وہاں بہت سارے کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز والے انڈسٹریز ہیں جس پہ انویسٹمنٹ کی پاسبلٹیز ہیں، ہو سکتی ہیں، کیا یہ ہوں گی، اس پہ ایک اہم سوال ہے۔ پہلا سوال، جو پہلا امپورٹنٹ کام تھا وہ تھا کہ آپ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو جو جغرافیکل میپنگ کرنے کا، وہ چونکہ ایز پر سیکورٹی پیراڈائم وہ نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کو انہوں نے ڈراپ کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا جو اہم کام تھا وہ یہاں کی جو سیکٹورل مختلف سیکٹرز ہیں جس پہ انویسٹمنٹ کرنا تھا، مائننگ کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، ہائیڈرو پاور جنریشن کے حوالے سے، اس پہ بھی کوئی ہمیں انویسٹمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو ہماری جو جغرافیکل امپورٹنس ہے وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن اس جغرافیکل سگنیفیکنس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز بھی سی پیک میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی پیراڈائم میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جو سی پیک کا جو چائنیز کا کنسرن ہے وہ تھوڑا براڈن ہے ہم سے۔ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ صرف یہ نہیں کہتے کہ فزیکل سیکیورٹی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو انویسٹمنٹ ہیں ان کی سیکیورٹی ہو، کوالٹی ایشورنس کی بات ہو، سنگل سورس آپ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو آپ بیڈنگ وہ نہ کریں، کسی کو نہ دیں، بلکہ کمپٹیٹیو بیڈنگ ہو، پیپر کے جتنے بھی رولز ہمارے اپنے پبلک پروکیورمنٹ کے رولز ہیں اس کی کمپلائنس ہو، وہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہم اس وقت سی پیک میں ایک اسٹیلمیٹ آیا ہوا ہے۔ چائنیز کے اپنے کنسرن ہے، چائنیز سیکیورٹی کو اس لارجر ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور فزیکل سیکیورٹی تینوں ڈائمنشن میں دیکھتا ہے۔ پاکستان اس کو ایز اے سنگل یونی ڈائمینشنل سیکیورٹی کنسرن کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا دونوں کے بیچ میں معاملہ چل رہا ہے۔ تو اسی معاملے کی وجہ سے گلگت بلتستان کا جو میٹر ہے، کیونکہ GBLA کے تھرو نہیں ہوگا، یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن جو ہے اس سے بھی اختیارات اٹھائے گئے ہیں، جو منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، ان کے بھی پاس بھی ابھی اس پہ نیگوشیشن کرنے کا، اسٹریٹجک ڈائلاگ کرنے کا یا پروکیورمنٹ کے حوالے سے کوئی ان کے پاس اختیارات نہیں ہوگا۔ سارے اختیارات اس کے پاس ہوں گے، جو سی پیک اتھارٹی ہوگی، جو براہ راست پرائم منسٹر کو رپورٹ کرے گا، اس کا جو چیف آف سٹاف ہے۔ تو یہ جو نئی ریالٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے گلگت بلتستان کے معاملات پہ سی پیک کے حوالے سے انگیجمنٹ کے لیے نئے پیراڈائم، نئے ایک ایڈیم کو سوچنا ہوگا۔ ایسا ایڈیم ہوگا جو GBLA کے تھرو نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک لارجر پلیٹ فارم کے ذریعے ان جو نئی جو اینٹیٹی ہے یا نئی جو ریالٹی ہے اس کے ساتھ ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں
ان لائنز پہ سی پیک کو دیکھنے کی ضرورت ہے. حقائق بھی ہیں اس میں، بہت سارے اپرچونیٹیز بھی ہیں، بہت سارے معاملات بھی ہیں، لیکن بہت سارے تھریٹس بھی ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے. ہمارا ایکولوجیکل سینسٹیو ایریا ہے، تو ان تھریٹس کو اگر ہم اس پیراڈائم میں دیکھیں جو کرنٹلی ہے پاکستان کا، کیا اس میں ہمارے وہ سارے کنسرنس ایڈریس ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بیٹھ کے لوکل لیول پہ ایک لارجر پلیٹ فارم بنا کے اس پہ بات کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ معاشی حوالے سے بات کرنی ہوگی، اور قانونی جو پیچیدگیاں ہیں اور آئینی پیچیدگیاں ہیں اس کو اس طرح فریم کرنا ہوگا کہ ہماری جو سی پیک کی انویسٹمنٹ ہے اس سے گلگت بلتستان کو فائدہ پہنچے. عامر صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں، میں ایڈوکیٹ محمد علی یار صاحب سے گزارش کروں گا آپ سے، چونکہ انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں، مجھے جو اہم سوال لگا ہے وہ یہ ہے کہ جی بی ایل اے یعنی ہمارا جو گلگت بلتستان اسمبلی ہے وہ اس پر کوئی قانون سازی نہیں کر سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ دوسرا، اگر آپ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ جب ابھی جیسے انہوں نے جو سیکیورٹی پیراڈائم کی یا سیکیورٹی کی ڈیفینیشن جو چائنا کے لیے کچھ ہے، اس کا جو تحفظ ہے، یا انہوں نے کہا وہ ان کے ہاں سرمایہ کاری کی بھی، ان کی جو سرمایہ یہاں پہ لگے گا اس کا بھی تحفظ ہو، ہر چیز کے تحفظ کی دیکھتے ہیں ہم، صرف اس کو سیکیورٹی اس میں دیکھتے ہیں. تو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے گلگت اسکردو روڈ اس میں آتا ہے، ان جو ڈیفینیشنس متعین کر رہے ہیں ہم دونوں ممالک کے درمیان اس کی، تو کیا یہ اس میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیدا بھائی، یہ جو سی پیک کے حوالے سے جو ہے نا، گلگت بلتستان کی واقعی میں گلگت بلتستان کی عوام کی ہمیشہ سے یہی ڈیمانڈ رہی ہے، چونکہ گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اور اسی وجہ سے آج جو ہے نا ہم سیکورٹی، جس طرح ہمارے عامر بھائی نے کہا، سیکورٹی کے حوالے سے کنسرن سے یا دوسرے تیسرے ایشوز آ رہے ہیں، تو اس کی بنیادی ریزن ہے کہ چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. جس طریقے سے انٹرنیشنل سینیریو اب چینج ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر جو جموں کشمیر کے حوالے سے ہم نے حال ہی میں دیکھا، لاسٹ ایئر جب جموں کشمیر میں وہاں پہ 370 کا خاتمہ کیا گیا، 35A کا خاتمہ کیا گیا، تو اس کے بعد اب اس کا امپیکٹ میں پاکستان گلگت بلتستان کو کس طریقے سے اب ڈیل کرتا ہے. ہاں، تو آنے والے 1 سے 2 سال گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ چونکہ ہماری تو ڈیمانڈ ہمیشہ یہی رہی ہے، چونکہ چائنا ایک فریق ہے اور پاکستان اگر ایک فریق ہے، تو ہماری ہمیشہ یہی کہا کہ گلگت بلتستان کو تیسرے فریق کے طور پہ اس میں شامل کیا جائے، اور عوام کے جو ہے ایشوز سے، عوام کی جو ڈیمانڈ ہے، جس طرح سی پیک صرف ایک روڈ کا نام نہیں ہے، وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے ملنے ہیں. تو ہم کہتے ہیں وہاں پہ جو ہے سب سے پہلے وہاں کی عوام کو کیا آپ بینیفٹ دے رہے ہیں، عوام کو کیا جس طرح گلگت بلتستان اسمبلی کی آپ نے بات کی، گلگت بلتستان اسمبلی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہی وجہ ہے چونکہ گلگت بلتستان کی جسٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک میں آنے والے بہت سے روٹ ایسے ہیں، خاص طور پر ابھی ہم جو ہے بہت سارے جو ہے لینڈ کے ایسے ایشوز ہیں جو کہ اس وقت گلگت بلتستان کے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ڈیسیجن ہونے کے باوجود سٹل وہ کیس اپیل میں آ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. تو ایسی صورتحال میں جب جو ہے گلگت بلتستان کے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے، گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس اختیارات نہیں ہے، تو اس ایریا کو، اس خطے کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، یہ جو ہے بڑا ایک کوشچن والی بات ہے. جی، تو علی احمد جان صاحب، جب یہ دو ڈیفینیشنز کی بات کی عامر صاحب نے، کہ چائنا کا اس کا سیکیورٹی کا ایک ڈیفینیشن ہے، پاکستان کا دوسرا ہے، تو اس ڈیفینیشن کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں، اگر اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں، تو جو نیشنل پارک والا جو معاملہ چل رہا ہے، کیا وہ بھی اس کے ضد میں آئے گا؟ سیکیورٹی کے کچھ لوگ تو اس پہ کنسرن بھی شو کر رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سی پیک کا اور نیشنل پارک کے درمیان بھی آپ کو کوئی واسطہ، کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے 2 پیراڈائم کی بات کی، تیسرا پیراڈائم بھی وہ امریکہ کا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس میں اپنی بات اتنی ایک اضافہ اپنی طرف سے کروں کہ تجارت میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ڈیل میں، ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے. جی. اور بے شک وہ اپنے مفاد کے لیے وہ کام کرتے ہیں. تو ہمارا مفاد کیا ہے؟ چائنا اور پاکستان کے سیکیورٹی اور
اس کے پیراڈائم کے اندر ہم نے اپنے مفاد کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، ڈیفائن کرنا ہوگا، اس کے لیے کام کرنا ہوگا. تو ہم اگر لوگوں کے کنسرنس کو اپنا کنسرن سمجھتے رہے تو ہمارے کنسرنس ان ایڈریس رہ جائیں گے. رہی بات نیشنل پارک کی، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جو پہلا ہمارا نیشنل پارک بنا تھا وہ کراکرم ہائی وے کی کنسٹرکشن سے ہونے والے نقصان اور اس سے پیدا ہونے والے خطرات کو کم کرنے کے لیے کھنجراب نیشنل پارک بنایا گیا تھا. جی. جب اس کراکرم سے KKH گزرا بنایا گیا تو دنیا کی جو کمیونٹی ہے، انوائرمنٹلسٹ کمیونٹی، اس کو بڑے کنسرن پیدا ہوئے کہ یہ جو ورجن ایریا تھا یہ انٹچ تھا، تو وہاں پر اس سڑک کے بنانے کے بعد بہت سارے خطرات قدرتی ماحول کو پیدا ہوں گے. خاص طور پہ یہاں برفانی چیتا، مارکو پولو شپ اور استور مارخور کو اور جو کچھ جنگلی حیات ایسی ہے جو اور کہیں نہیں ہے اور اس علاقے کی انڈیمک ہے اور خطرے سے دوچار ہو جائے گی، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نیشنل پارک بنایا گیا تھا. نیشنل پارک جو ہوتا ہے وہ کسی ملک کی اس زمین کا ایک خاص کیٹیگری کو کہا جاتا ہے، جو وہ زمین جو اس ملک میں ہونے والی ترقی سے پیدا ہونے والے نقصان کے ازالے کے طور پر اس کو بغیر ترقی دیے، بغیر اس پہ کوئی اس کی حیثیت میں تبدیلی کیے، وہ جس طرح ہے جیسا ہے کی بنیاد پہ محفوظ رکھتے ہیں. تو نیشنل پارک کی بھی پھر کئی ایک سب کیٹیگریز ہیں جی، جس میں ایک کیٹیگری ایسی ہے جس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، دوسری کیٹیگری میں آپ ریکریشن، اور تیسری کیٹیگری کچھ. تو اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف اتنا بتا دوں کہ پاکستان نے اس وقت جو اگر آپ پرسنٹیج نکالیں کسی بھی صوبے کا کہ پوری زمین کا کتنا فیصد رقبہ اس نے محفوظ قرار دیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے، تو گلگت بلتستان میں یہ تناسب بہت زیادہ ہے. اگر خاص طور پہ پنجاب کے مقابلے میں تو وہ ہر دوسرے تمام صوبوں کا زیادہ ہے. تو ہمیں انوائرمنٹل پالیٹکس نظر آتی ہے، اور انوائرمنٹل پالیٹکس میں جو برڈن ہے وہ طاقتور ممالک، طاقتور کمپنیاں اور طاقتور لوگ کمزور لوگوں پر شفٹ کرتے ہیں. جس طرح ترقی یافتہ امریکہ اور یورپ نے کوشش کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ڈیمیج کو پورا کرے ترقی پذیر ممالک میں انوائرمنٹل پروٹیکشن کر کے. تو ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر بڑا صوبہ، طاقتور صوبہ چھوٹے صوبوں کو شفٹ کرتا. تو یہ علی احمد جان صاحب، یہ انوائرمنٹل پالیٹکس کی اس کی تھوڑی سی آسان عام فہم، بہت عام فہم ہے. جب انوائرمنٹل پالیٹکس، انوائرمنٹل ڈیمیج کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹل ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ انسان ترقی کر کے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچاتا ہے. اس نقصان کا ازالہ وہ اپنی جیب سے کرتا ہے یا دوسروں کی جیب سے نکالتا ہے، وہ قربانی دے کے کرتا ہے یا دوسروں سے قربانی مانگتا ہے. یہ ایک سیاست ہے، پوری ورلڈ اوور ہوتی ہے. انوائرمنٹل ڈپلومیسی ہوتی ہے، انوائرمنٹل سیاست ہوتی ہے، پالیٹکس ہوتی ہے، اور انوائرمنٹل بارگیننگ ہوتی ہے، نیگوشیشنز ہوتی ہیں. اور جب آپ جاتے ہیں UN کے کنونشنز میں جاتے ہیں اور کنونشن آف پارٹیز ہوتی ہیں، تو وہاں پر لابنگ ہوتی ہے، وہاں پہ بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نقصان کریں گے تو اس کو ازالہ کون کرے گا. اب اوزون لیئر کو نقصان تو پہنچ گیا، وہ تو، اور یورپ کی ترقی سے پہنچا، امریکہ کی ترقی سے پہنچا، جاپان کی ترقی سے پہنچا. یہ جو کاربن ایمیشن ہوئی ہے کسی نے تو کی ہے. اب اس کو کم کرنا ہے تو اس کو کون کم کرے گا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ تو فارمولہ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کم کریں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ کم کھائیں گے ہم آپ کو آپ کی جو ہے اس کا بندوبست کریں گے، آپ جو ہے کم ترقی کریں ہم ترقی آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ ڈیزل کا استعمال نہ کریں تو ہم آپ کو جو ہے الٹرنیٹ فیول کا جو ہے انوائرمنٹلی فرینڈلی فیول ہے، جو کاربن لیس امیٹنگ فیول ہے، تو وہ آپ کو دیں گے. تو یہ کون دے گا؟ تو یہ کوئی اس کا یہ برڈن ہوتا ہے. اب پاکستان میں اگر سی پیک سے نقصان پہنچتا ہے
آپ کی سڑکیں بنتی ہیں, یہاں انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے اور یہاں پہ کاربن کی جو ایمیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے, تو کہیں تو آپ نے اس کا ازالہ پورا کرنا ہے. تو اس ازالے کو آپ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انوائرمنٹل ڈیمیج کا ٹوٹل نقصان جو ہے ترقی پذیر یا کم ترقی یافتہ علاقوں اور صوبوں مثال کے طور پر گلگت بلتستان جیسے علاقوں پہ پورا ڈالتے ہیں, تو آپ اس کا جو ہے اکنامک کمپنسیشن بھی پے کریں. تو اس کو انوائرمنٹل جو ہے سروسز فار انوائرمنٹ پیمنٹ فار انوائرمنٹل سروسز کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے انوائرمنٹ بچائیں گے اور میں آپ کو پے کروں گا. صحیح. تو یہ مختلف اس کے تو مجھے آپ کی گفتگو سے جو بات سمجھ آئی ہے وہ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو کم کام کرنے کے لیے کہا جائے گا, یا اس طریقے سے جو آپ کی توانائی کی چیزیں ہیں, لکڑی ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں, کم استعمال کرنے کے لیے کہا جائے گا, کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کو مثال کے طور پہ آپ وہاں سے لکڑی نہیں اٹھا پائیں گے, وہاں پر آپ گھاس چرائی نہیں کریں گے, آپ بہت ساری اپنے یوز رائٹس کو آپ فارگو کر دیں گے, آپ چھوڑ دیں گے تاکہ وہ علاقہ جو ہے محفوظ رہ سکے. یہ بات یہاں پہ آئی تو گلگت بلتستان میں ایک دوسرا ایکسپریمنٹ بھی ہوا, ایک دوسرا تجربہ بھی ہوا کہ ہم نے کہا کہ آپ جو ہیں نیشنل پارکس, گیم ریزروز اور وائلڈ لائف سینکچریز اور یہ چیزیں نہ بنائیں, ہم آپ کو کمیونٹی مینجڈ پروٹیکٹڈ ایریا بنا کے دیتے ہیں. اور ہمارے انیشیلی کئی ایک کمیونٹی مینجڈ پروٹیکٹڈ ایریا نہ صرف پاکستان میں تو خیر اس کی کیا مثال ملتی, ورلڈ لیول پہ ریکگنائزڈ ہیں, جس میں ٹرافی ہنٹنگ ہوتی ہے, کمیونٹی جو ہے اس علاقے کی پروٹیکشن کرتی ہے, سال میں جو ہے گورنمنٹ اس کو ٹرافی کا, آئی بیکس کا, مارخور کا کوٹا الاٹ کرتی ہے, انٹرنیشنل نیشنل ہنٹرز آتے ہیں, ان کو پے کرتے ہیں, کمیونٹی وہ پیسہ دوبارہ کمیونٹی کی بینیفٹ پہ خرچ کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نقد پیسے لے جا کے تقسیم کریں یا ایک دو لوگ اپنی جیب میں ڈالیں, بلکہ کمیونٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس پیسے سے اس نے کیا کیا کرنا ہے. تو ہم نے وہ بھی انٹروڈیوس کرایا ہوا تھا اور وہ بہت کامیابی سے چل رہا تھا. اب نیشنل پارک یا وائلڈ لائف سینکچریز یا گیم ریزروز بنانے سے آپ لوگوں کے ساتھ آپ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں آئیں گے, جنگ میں آئیں گے. مثال کے طور پہ کھنجراب نیشنل پارک بنائے, بننے کے بعد آپ نے کمیونٹی کو وہاں گھاس چرائی سے محروم کر دیا, میرا فنزا تک کو ہم نے محروم کر دیا, کیس لڑے, سیٹلمنٹ ہوئی, نکال دیا. لیکن FWO کا کیمپ تو اندر ہے, کھنجراب سیکورٹی فورس اندر ہے. آپ اسلحہ لے کے وہاں جانے پر کسی بھی نیشنل پارک پہ پابندی ہوتی ہے, لیکن کھنجراب سیکورٹی فورس وہاں موجود ہے اور FWO وہاں موجود ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں, ایک دن کمیونٹی پوری گوجال کی کمیونٹی کسی ریلیجیس گیدرنگ کے لیے علی آباد آئی تھی, اسی ایک دن 29 جگہوں پر آئی بیکس کا جو ہے بلڈ سپاٹ ہوا, اور مارنے والے کوئی چین سے لوگ نہیں آئے تھے. ہماری وہاں پر نیشنل کسٹم کے لوگ تھے, وہاں پہ امیگریشن کے لوگ تھے, وہاں پہ FIA کے لوگ تھے, سست میں جتنے دفتر ہیں ان سب لوگوں نے اپنا اسلحہ نکالا سرکاری اسلحے سے. اس قدر وہاں بےدردی سے وہاں انہوں نے انلیگل ہنٹنگ کی. تو آپ جو ہیں آپ مثال کے طور پہ آپ جائیں, آپ دیوسائی میں لوگوں کو تو آپ پکی سڑک بنا کے نہیں دے رہے, لیکن اوپر کئی ایک انسٹالمنٹ ایسی بنائی گئی ہیں جو نیشنل پارک کی اپنے جو ہے لاز اور پرنسپلس کی خلاف ورزی ہے. تو نیشنل پارک بنا کے لوگوں کو ان کی رائٹ سے محروم کرنا الگ بات ہے, لیکن اس کا پھر تحفظ بھی کریں, پھر آپ فنڈز ایلوکیٹ کریں, پھر اس کا مینجمنٹ پلان بنائیں, پھر اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں, پھر اس کو آپ کمیونٹی کے ساتھ جو ہے نیگوشیٹ کریں, جن رائٹس آپ نے ان کو ڈپرائیو کیا ہے اس کو کمپنسیٹ کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت کہ آپ اپنا نالا, آپ اپنے چراگاہ اور آپ اپنی زمین سے جو کچھ آپ فائدہ حاصل کر رہے تھے اس کو نہ کریں, اس کو محفوظ کر دیں. تو بھائی اس کا جو اکنامک لاس ہے, جو اس کی سروائیول ہے, اور وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے اس نے زندگی پر گزارا کیا ہوا, وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے الٹرنیٹیو کیا لائیولیہوڈ کے سورسز ہیں. ٹھیک ہے علی احمد جان صاحب, الٹرنیٹیو سورسز پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن محمد علی یار صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا تعلق قانون کے شعبے سے ہے. تو یہ بتائیے کہ جیسے علی احمد جان صاحب نے جو باتیں کی ہیں, مجھے تو ذاتی طور پر ان کی گفتگو سن کے یہ لگا
کہ جو اس وقت حق کی حاکمیت اور حق کی ملکیت جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ آگے چل کے گفتگو ہو، لیکن ان کی باتوں سے لگا کہ اس کا اور جو حق حاکمیت اور حق کی ملکیت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اس وقت تو پیپلز پارٹی خیر اس کو لیڈ کر رہی ہے، لیکن بنیادی طور پر ان کے ساتھ جڑا ہوا نظر آیا. آپ کیا کہتے ہیں، کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، بیسک بنیادی چیز یہی ہے کہ گلگت بلتستان میں ابھی لینڈز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ہم بیسک کنسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ 1973 کی کنسٹیٹیوشن میں جائیں، وہاں پہ اسپیسیفکلی یہ چیز مینشن ہے. آرٹیکل 9 کی بات کریں، آرٹیکل 10 کی، آرٹیکل 19، آرٹیکل 24، 25، 26 میں، اور خاص طور پر آرٹیکل 24 میں آگ کے حق کی ملکیت اور حق کے حق میں تو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اور اگر گلگت بس ابھی جو کہتے ہیں جس طرح بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ شاملات کے حوالے سے یا جو بنجر لینڈ کے حوالے سے ان کو پارک بنانے کی اور بات ہو رہی ہے، پہلی بات دیکھنا یہ کہ بھائی یہ ملکیت کس کی ہے. ہم عوام تو یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، عوامی ملکیت ہے. اگر شاملاتی ہوں تو شاملات کو پروٹیکشن حاصل ہے. پاکستان کے تمام صوبوں میں شاملات کے لیے پراپر وہاں پہ لاس موجود ہے. جب گلگت بلتستان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ شاملات کے نام پہ وہاں پہ لینڈ پہ جو ہے جس طریقے سے وہاں پہ ود آؤٹ کمپنسیشن کے آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ لا کی خلاف ورزی ہے. اگر آپ سپوز اگر آپ جس طریقے سے بدیامیر بادشاہ ڈیم کی جب بات ہوئی تو وہاں پہ کمپنسیشن کی بات آ گئی، تو وہاں پہ کمپنسیشن خربوں کی مت پہ وہاں پہ لوگوں کو پے کیا، اور آج بھی جو ہے وہاں کے رائلٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اس طرح گلگت بلتستان کی بہت ساری زمینیں ایسی ہیں جو گلگت بلتستان کے مختلف سویل کے کورٹس میں، گلگت بلتستان کی جو ہے چیف کورٹ اور سپریم اپیلیٹ کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے. اگر یہ زمینیں بنجر ہے، اگر یہ زمینیں سرکار کی ہے، تو یہ کورٹ کا ٹائم کیوں ضائع، عوام کا ٹائم کیوں ضائع، اور کیوں ان کی عدالتوں میں پینڈنگ ہے؟ اٹ مینس کہ یہ جتنے بھی، چونکہ ایک جو ہے وہاں کی جو ہے جس گاؤں سے یا جس ولیج کے ساتھ یا جس شہر کے ساتھ یا جس صوبے کے ساتھ جو زمین اگر اٹیچ ہوں، وہ ان لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، خواہ وہ پہاڑ کی شکل میں ہو، خواہ وہ جھیل کی شکل میں ہو، خواہ وہ جس فارم میں چراگاہ کی شکل میں ہو. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں گلگت بلتستان میں ایون کہ ہمارے مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آپ کو مختلف ڈسپیوٹ نظر آئیں گے. ہر گاؤں کی جو ملکیت ہوتی ہے اسی گاؤں کی جو ہے ملکیت تصور کی جاتی ہے، خواہ وہ اسی وجہ سے مختلف ڈسپیوٹ ہے، وہاں کے لوکل لاس بنے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ ان کو جو ہے ود آؤٹ ان کی جو پرمیشن سے اگر ان کو وہاں پہ اس طریقے سے وہاں پہ چیزیں کریں گے تو یقینی طور پہ وہاں کی محرومی میں مزید اضافہ ہوگا. وہاں پہ لوگ مزید جو ہے نا سپریس ہوں گے، وہاں کے لوگ مزید معاشی طور پہ وہ جو کہ اور وہ لوگ جو ہے نا غیر محفوظ ہوں گے. تو ان چیزوں کو پروٹیکشن کے لیے لازمی طور پہ یہاں پہ ریفارمز کی ضرورت ہے. وہاں پہ ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ پراپر جو ہے نا تاکہ ان کی عوام کی جو ملکیت کی پروٹیکشن ہو. تو آپ نے جن قانونی نکات کا ذکر کیا کہ جن کے تحت لوگوں کو یہاں پر زمینوں کو تحفظ حاصل ہے، کیا وہیں لا گلگت بلتستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ لاسٹ بالکل گلگت بلتستان میں کوئی پراپر سسٹم ہے ہی نہیں ہے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، رونا ہے کہ اگر گلگت بلتستان میں کوئی پراپر لا بیس پہ اگر کام ہو، اگر اسی وجہ سے ہم اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا بار بار رونا کیوں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول 1927 میں اگر مہاراجہ نے اگر وہاں پہ لوگوں کی جو ہے اسٹینڈرڈ کو دیکھتے وہاں پہ نافذ کیا گیا، اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کیا گیا، تو آج جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کہاں گیا؟ 1947 کے بعد، 56 کے بعد، خاص طور پہ جو 1975 کے بعد وہاں پہ جس طریقے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی پامالی ہوئی، تو یقینی طور پہ ان کے حوالے سے آج جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہاں اسمبلی میں قرارداد اسی وجہ سے لے کے آ رہے ہیں کہ جو ہے ان کی حق حاکمیت اور حق کی ملکیت کو وہاں پہ پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن دیکھنا ہے کہ کیا اس اسمبلی کے پاس کیا پاور ہوگی، کیا اسمبلی اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہوگی، کیا اس کی کیا جو ہے نا. تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ گلگت بلتستان کے نہ اسمبلی کے پاس وہ پاور ہے، نہ وہاں پہ اس طرح کوئی ایسا اسٹرکٹ قانون ہے. یہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایک جنگل کا قانون سسٹم ہے، وہاں کی جو ہے نا لوگ انسیف اور انسیکیور فیل کرتے ہیں. تو عامر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے ان سیف اور ان سیکیور لوگ فیل کرتے رہیں تو یہ معاملہ آگے چل کر کہاں جائے گا؟ فدا صاحب، اس کے بڑے بہت سارے پہلو ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حق حاکمیت حق ملکیت والا معاملہ ہے، یہ اس کے اپنے ایک UN کے ریزولوشن کے مطابق اگر آپ نے اس کو متنازع علاقہ قرار دیا ہے تو پھر وہاں پر ایک فریم ورک موجود ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
دوسرا یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے معاملات پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے حوالے سے میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوا تھا کبھی بھی. ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹس اس طرح کے موجود نہیں ہیں، کیونکہ جب مہاراجہ نے کشمیریوں کو گلگت بلتستان میں بسایا تو انٹرنلی ہی ایک اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی وائلیشن وہاں سے بھی کی گئی تھی بہت پہلے. بنیادی طور پہ ہم ایک پیریفرل ٹیریٹری تھے اس مہاراجہ کے جموں و کشمیر ریاست کے حوالے سے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مہاراجہ بھی چلا گیا، فیوڈل سسٹم بھی ختم ہو گیا، اب ہم سبجیکٹ نہیں، ہم سٹیزنس بننا، ہمیں سبجیکٹ نہیں بننا، ہمیں سٹیزنس بننا ہے. اور سٹیزنس کے بھی اپنے رائٹس ہوتے ہیں. ہمارا جو علاقہ ہے اس کی ایک، جیسے پہلے ہی بات ہوئی کہ دنیا کے چند اہم ایکولوجیکل زونز میں اس کا شمار ہے، تو اس کی پروٹیکشن ویسے بھی پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس پورے ریجن کی ذمہ داری ہے، جس میں بھارت ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے، جو اپر انڈس جو ریپیرین لوگ ہیں جتنے بھی یہاں کے اپر انڈس کا جو ایریا ہے، تو یہ ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اور یہ تحفظ اس طرح ہی ہوگا. یہ پاکستانی سیکیورٹی اپریٹس پہ انحصار کرنے سے یہ ڈائیلاگ آگے نہیں بڑھے گا. اس کو لارجر ٹرانس باؤنڈری انگیجمنٹ کے ذریعے یہ لابینگ، یہ ایڈوکیسی ہمیں کرنی پڑے گی. اس کا طریقہ کار یہی ہوگا. باقی رہی بات یہاں پہ لوگوں کی جو رائٹس ہے، دیکھیں رائٹس تو آپ کو پاکستانی کانٹیکس کے اندر دو چیزوں پہ ملتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ کی پولیٹیکل سسٹم میں مائلیج کتنا ہے، یعنی آپ کی بات سنی جائے تو یہاں کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل کلچر ہے اس کے اندر اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا. پہلا سوال یہ ہمارا تو کوئی مائلیج نہیں ہے، ہم نیشنل اسمبلی سینٹ میں نہیں ہیں. اگر ہوئے بھی تو ہمارا جو ڈیموگرافیکل ڈس ایڈوانٹیج ہے ان ٹرمز آف 1.5 to 1.8 ملین لوگ ہیں، تو یہ ایک ہمارا یہ معاملہ ہے. ہماری جو بچت ہے نا وہ ہمارے ایکولوجیکل جو ایکسکلوزیو ایڈوانٹیج ہے، اس ایکسکلوزیو ایڈوانٹیج کو ہمیں استعمال کرنا ہے. اور ان علاقوں کی جو اوور آل جو تحفظ ہے اس لارجر کانٹیکس میں تحفظ جب تک نہیں ہوگا، جیسے علی بھائی نے بھی بات کی جو پارک، نیشنل پارک کا مسئلہ، دیکھیں نا آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب اس طرح کے نیشنل پارک کی. لوگ جب آپ کے پاس ایک کمیونٹی بیس بہترین نظام موجود ہے. اگر آپ اپر ہنزا جائے گوجال میں ایک خیبر سے گزرے تو سردیوں میں وہ مارخور سارے سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹرافی ہنٹنگ بھی ہوتی ہے، کمیونٹی کو پیسہ بھی ملتا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. یہ ایک کمیونٹی بیس طریقہ ہے جس سے آپ پائیدار ترقی کو انشور کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ دیکھیں جب چاہے پاکستان ریلوے ہو، پی آئی اے ہو یا نیشنل پارک ہو، یہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے والے پولیٹیکل ڈومینز نہیں بننے چاہیے. دیوسائی کے ساتھ ہم نے جو کیا ہے، آپ نے اتنے لوگوں کو لگایا مطلب پولیٹیکل بنیادوں پہ، یا تو آپ کے پاس اس طرح کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوں جو پیشنیٹ بھی ہوں اس کو بچانے کے لیے، اور اس کی جو یونیورسل لاز ہے اس کی اپلیکیشن اکراس دا بورڈ ہو، جس میں پھر کوئی گن لے کے اندر نہ پھرے، کوئی بندہ اس کی وائلیشن نہ کرے. اگر آپ اس کو سیکیور جو سینکچوری بناتے ہیں تو کسی خاص پرپز کے لیے بناتے ہیں تو اس میں پھر لوگوں کے سوال اٹھتے ہیں نا. یہ بڑا اہم سوال ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو مسائل کا ایک پورا انبار لگا ہوا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے یہ صرف ایک ڈائمنشن میں نہیں ہوگا. انٹرنیشنل جو مختلف نیٹ ورکس ہیں، جس اپر انڈس بیسن نیٹ ورک ہے، اسی طرح وائلڈ لائف کے ہیں، انٹرنیشنل انوائرمنٹل کنسورشمس ہیں، اچھا اب COP25 اس طرح کے ابھی ہوگا، بہت سارے اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے، کنونشنز ہوتے. ہر جگہ پہ آواز آنی چاہیے، ہر جگہ پہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اور اس کو ریجنل لیول پہ دیکھیں گے تو ہماری جو بات ہے اس کا وزن ہوگا. اور ہمیں اپنے اس ایکسکلوزیو ایڈوانٹیج کو استعمال کرنا چاہیے اپنے پولیٹیکل سیف گارڈ کے لیے بھی. باقی آپ کو کوئی نہیں دے گا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو جو بھی پروونشل اسٹیٹس ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اس میں کوئی بقا نہیں ہے. وہ ایک اور گیم ہے. وہ گیم ہماری مرضی سے نہیں ہے، وہ گیم انٹرنیشنل پاورز کی مرضی سے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہے، انڈیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، پھر پاکستان کا بھی اپنا ایک اسٹیک ہے. تو ہمیں اس لیے اپنی پوزیشننگ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ ہم خود کریں گے، باہر کے لوگ نہیں کریں گے. اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو علی احمد جان صاحب، تو یہ تو جو جس پہ اعتراض آیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کافی جاندار اعتراض تھے کہ ہم نیشنل پارک بننے نہیں دیں گے گلگت بلتستان میں. نہیں، بات ابھی عامر نے ایک بات کی
اگر آپ کو نیشنل پارک اور اس ایکالوجی سے اتنی ہمدردی ہے تو پھر پاکستان اور انڈیا کو سیاچن کو پیس پارک بنانا چاہیے، پھر پورا ریجن میں نو وار زون ڈکلیئر کرنا چاہیے، پھر جو ہے لوگ اس علاقے میں جس طرح کی وہاں پر انوائرمنٹل ڈیمیج ہے وہ ترقی سے زیادہ وہاں ملٹری اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے۔ اعتراض نہیں ہے، یہ کنسرنز ہیں، یہ ایز اے لوکل اسٹیک ہولڈر، ایز اے لوکل سٹیزن یہ میرے کنسرنز ہیں، یہ میرا شک ہے آپ کے اوپر کہ آپ میرے پاس جو نیشنل پارک بنانے آئے ہیں وہ انوائرمنٹل پالیٹکس ہے میرے نزدیک۔ اگر انوائرمنٹل پالیٹکس نہیں ہے، اگر ریئل کوئی کام ہے تو اس میں میری رائے کو شامل کریں۔ آپ بیٹھ کے پریزیڈنسی سے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے، کسی منسٹری سے حکم نہ دیں۔ لوگوں کو اپنے ماحول کو بچانے کا کنسرن سب سے زیادہ ہوتا جی، ماحول کو خراب ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے، اور ڈیولپمنٹ بھی وہ ڈیولپمنٹ جو امپوز کی گئی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ڈیولپمنٹ نہ کریں، ہم نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کریں لیکن وہ پائیدار ترقی ہو، وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو، اور جس میں لوگوں کو نقصان نہ ہو، فائدہ ہو۔ لوگوں کو آپ غربت کی طرف نہ لے جائیں بلکہ ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ ترقی دیں۔ ہم صرف تو نیشنل پارک سے عموماً نیشنل پارک ایک کیٹیگری ہے بھیا۔ نیشنل پارک اس لیے آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر نے کہا، اس کو بھی شاید ایک ہی لفظ یاد ہو نیشنل پارک کا۔ اس پروٹیکشن کے کئی ایک طریقے ہیں، میتھڈز ہیں، کئی ایک اس کی کیٹیگریز ہیں۔ نیشنل پارک سے ہمیں اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ کے پرچی کے اوپر آپ نے نیلم جہلم کو بھی نیشنل پارک بنایا ہے، آپ نے اس کو دیوسائی کو بھی بنایا ہے، دیوسائی کو بھی بنایا، ادھر سیف الملوک کی جھیل کو بھی بنایا، لیکن کیا سیف الملوک کی جھیل میں نیشنل پارک بنانے سے بہتری آئی ہے یا اس کی حالت میں بدتری آئی ہے؟ شاید ایک لوکل آدمی کو وہاں ہوٹل کھولنے کی اجازت نہ ہو، وہاں شاید وہ لکڑی نہ لا سکے، شاید وہ بکری نہ چرا سکے، لیکن نیچے کچرا تو کم نہیں ہوا۔ آپ یہ بتائیے کہ نیشنل پارک بنانے کے بعد کیا دیوسائی میں بہتری آئی ہے؟ ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ آپ انوائرمنٹل انڈیکیٹرز رکھیں کہ ہم اس علاقے کی ترقی کے لیے ہمارے ترقی کا ہدف یہ ہوگا اور ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن کا معیار یہ ہوگا۔ جی، آپ مجھے بتائیں، پاکستان کے قانون میں ہے کہ ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اوپر انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہونا قانونی طور پہ لازم ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ صرف اس میں ہوتا ہے جو آپ نے ورلڈ بینک سے پیسے لینے ہیں یا آپ نیشنل ڈیولپمنٹ بینک سے لینے ہیں، تو ایز اے کنڈیشنلٹی کے طور پر آپ یہ ایک کسی کو جو ہے کٹ اینڈ پیسٹ ٹائپ ایک رپورٹ لکھتے ہیں، ہاں جمع کراتے ہیں، پھر جو ہے خود ہی آن نہیں کرتے ہیں، یار یہ تو ورلڈ بینک کا کام ہم تو شرط کے طور پہ کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں آئی واش، اس کو کہتے ہیں بلو واش۔ یہ آئی واشنگ جو ہے دھوکہ کو کہتے ہیں۔ انوائرمنٹ میں جو چیزیں دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں، جو ایز اے کنڈیشنلٹی کی جاتی ہے، بہانہ کے طور پہ کی جاتی ہے، حجت کے طور پہ کی جاتی ہیں، اس کو آئی واش کہتے ہیں۔ تو کیا یہ آئی واش ہے یا کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا، علاقے کی پائیدار ترقی کا کوئی ایک لائحہ عمل ہے؟ اگر کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے، لائحہ عمل ہے، تو لائیے، اوپن کیجیے۔ آپ مجھے بتائیں، پرائم منسٹر نے اعلان تو کیا نیشنل پارک بنانے کے لیے، ایون جگہ بھی نہیں بتائی کہ کہاں بنا رہا، اس کا کوئی پلان سامنے آیا، اس کا کوئی منصوبہ ہے، اس نیشنل پارک کو بنانے کے بعد وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا۔ تو یہ جو ہے ایک انتہائی، میں اس کو کہوں گا کہ ایک امریکن طریقہ ہوگا کہ لوکل ریڈ انڈینز کہہ کر پاپولیشن کو آپ پارکس اور سینچریز میں بند کر دیں۔ تو علی احمد جان صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ نہ جگہ بتائی، کچھ بھی نہیں بتایا، پھر میرے اور آپ کو شک کس بات پر ہے؟ ابھی جگہ ہی نہیں بتائی۔ اس لیے شک ہے کہ وہ ایک راتوں رات ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ یہ فلاں ایریا نیشنل پارک ہیز بین ڈکلیئرڈ بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ ہمیں شک یہ ہو رہا ہے کہ ہم کنسلٹیشن ہم سے نہیں کی جاتی، ہم سے نہیں پوچھا جاتا، کسی سے نہیں پوچھا جاتا۔ چار لوگ بتاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی لوگوں کے معاشی اور سیاسی مفادات ہوتے ہیں۔ آپ آ جائیں، میں آپ کو ایک ایک نیشنل پارک کا بتاتا ہوں۔
کہ کس میں کیا. ابھی یہ جو مارگلا ہے نیشنل پارک ڈکلیئرڈ ہے نا, آپ جا کر دیکھ لیجئے گا. پیچھے کی زمین بھی لوگوں نے خریدی, آگے کی زمین بھی خریدی. صرف نیشنل پارک بیچ میں پہاڑ کو بنانے سے اتنا ہی ہوگا کہ اس کی بیوٹی میں اضافہ ہوگا, پیچھے زمین جس نے خریدی ہے اس کے پلاٹ کا قیمت میں اضافہ ہوگا, کیونکہ وہ مارکیٹنگ ہی مارگلا کے قدرتی ماحول کو لے کے کر رہا. لوکل لوگوں کو تو آپ نے ڈپرائیو کیا, ان کو تو جو ہے ان کی بکریاں آپ چھین کے لے آتے ہیں, بلکہ پچھلی دفعہ تو ایک فائرنگ بھی ہوئی وہاں پہ. تو لیکن کیا طاقتور قوتوں کو اس پارک کی حدود کی خلاف ورزی کرنے سے آپ روک سکیں؟ آپ کا جو E7 ہے یہ تو پارک کے حدود کے اندر ہے نا, کہ نہیں ہے؟ آپ پیچھے جا کے دیکھ لیجئے گا تو یہ اس کے پیچھے یہ بحریہ کے پیچھے جو گالف کورس ہے وہ تو اوپر پہاڑ پہ چڑھ گئے, اس کی جو ہے وہ باربٹ وائر اوپر آ گئی ہے, کسی نے روکا. لیکن ایک لوکل آدمی کی بکری جب نظر آتی ہے تو اس کو آپ مارتے ہوئے بگا دیتے ہیں یا لا کے بند کر دیتے ہیں. تو وہاں پر یہ جو چیزیں ہیں, میں خنجراب نیشنل پارک کی مثال دی آپ کو کہ ہم مقدمہ کرتے رہے کہ بھئی آپ FWO کے اندر جو دفتر ہیں, جو ان کے اسٹیبلشمنٹ ہیں, اس کو نکال دیں. آپ خنجراب سیکیورٹی فورس کو وہاں سے نکال دیں. وہاں ان کے ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, وہاں ان کے پاس اسلحہ موجود ہے, وہاں ان کے پاس ہر وہ لا قانونیت, قانون توڑنے کا ہر وہ موجود ہے اوزار, جو آپ نے لوکل لوگوں کو ڈپرائیو کیا ہوا. آپ لوکل آدمی کو تو کلہاڑی لے کے بھی اندر جانے نہیں دیتے. مارخور کا گوشت اسلام آباد پنڈی میں بکتا ہے وہاں سے. تو لوگوں کو اس لیے تو نہیں کیا جاتا نا یہ. تو علی یار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی محرومیوں میں جو اضافے کی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, کتنا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, بدقسمتی یہ ہے نا کہ آج تک گلگت بلتستان کو جو ہے گلگت بلتستان پوٹینشیل کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہاں سے ایسے جو ہے نا زبانی ایک آرڈر جاری کرتے, زبانی یہ چیزیں ہوتی ہے. اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ آپ دیکھو نا, لاسٹ 1-2 سال پہلے ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان 25 منٹ کی تقریر کر ڈالا جاتا ہے بھئی یہ گلگت بلتستان کو بلوچستان سمجھ کے. اس سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کے حفیظ الرحمان صاحب نے جس طریقے سے ایک نظام سسٹم کو چلایا, اس خطے کو جس طریقے سے اوپر لے کے, اس خطے کی پوزیٹیو امیج کو, اس خطے کی پوٹینشیل کو سامنے لے کے, آج گلگت بلتستان میں کس طریقے سے وفاقی پارٹیاں وہاں گے, کس طریقے سے اس علاقے کو اہمیت دے رہے ہیں, کس طریقے سے ابھی کمیٹیاں بن رہی ہیں حقوق کی حوالے, کس طریقے سے عبوری صوبے کی آپ بات چل رہی ہے, کس طریقے سے آج پارک کی بننے کی بات ہے, کس طریقے سے وہاں جنگلات کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے. یہ آج اچانک سے کیسے آتا گیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ پارک بنائیں. وہاں کی جو چھوٹے چھوٹے, میں آپ کی جی جا رہے کالر ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بند ہو گئی ہے میرے خیال میں, لگتا ہے چیک کر رہے ہیں نمبر. جی, تو جہاں تک پارک کی بات کریں کہ گلگت پارک بنائیں گے کہاں؟ وہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں, وہاں پہ تو نہیں ہے جگہ کہ وہاں پہ نیچے آپ نے بنانا ہے, پہاڑوں پہ جا کے گلیشیئرز پہ بنانا ہے. تو اس کے ڈرا بیکس کیا ہوگا, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے, انوائرمنٹ پہ کیا افیکٹ ہوگا؟ جس طرح کہ علی احمد جان صاحب ساتھی نے بتایا, ڈیٹیل اس پہ بات کی, تو اس کے ڈرا بیک زیادہ ہے. ہم اگینسٹ پہ بالکل بھی نہیں. اگر اس خطے کو فائدہ ملتا ہے, اس علاقے کو فائدہ ملتا ہے, تو ایک کیا 10 آپ وہ بنائیں, پارکس بنائیں. لیکن اس پہ آلریڈی وہاں کے آپ دیکھیں, وہاں پہ پہاڑوں پہ اس وقت برف, اس طریقے سے نیچے گاؤں میں پانی نہیں آتا. مختلف جو ہے نا گلگت بلتستان میں انوائرمنٹ بہت چینج ہو چکا ہے. وہاں پہ لوگ آلریڈی جو ہے نا وہاں مسائل کا شکار ہے. اگر آگے مزید انوائرمنٹ ڈسٹرب ہوگا, انوائرمنٹ افیکٹ ہوں گے, تو نہ صرف وہاں کے خطے کو بلکہ ایک ورلڈ لیول پہ بھی ایک ایشو آ سکتا ہے. جی, تو آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہاں پہ اسمبلی باختیار ہے. گلگت بلتستان کی اسمبلی نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. گلگت بلتستان کی اسمبلی کو پاورفل بنایا جائے. گلگت بلتستان کی اسمبلی نے عوام کی نمائندوں کو بھیجا ہو اسمبلی میں, تو عوامی نمائندے دیکھیں گے کہاں پہ پارک ضروری ہے, یا وہاں پہ اس وقت ہیلتھ ضروری ہے, پارک ضروری ہے اس وقت ایجوکیشن ضروری ہے, پارک ضروری ہے اس وقت وہاں پہ جو ہے الیکٹرسٹی کا ایشو ضروری ہے, پارک ضروری ہے اس وقت وہاں پہ روڈ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں گلگت اسکردو روڈ, وہ ضروری ہے, پارک ضروری ہے, یہاں وہاں کی انوائرمنٹ ضروری ہے. پرائرٹی بیس پہ آپ نے کام کرنا ہے. وہاں پہ تعلیمی اداروں کی ہم نے بات کرنا ہے, میڈیکل انجینئرنگ کالجز کی بات کرنا ہے. ہم نے پرائرٹی بیس پہ جانا ہے. پارک تو وہ تو پھر جو ہے وہ سیکنڈری ہمارے لیے, وہ اس وقت کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے.
تو عامر صاحب کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ پارک سے زیادہ جو جن ترجیحات کا ذکر ایڈوکیٹ صاحب نے کیا ہے؟ جی بالکل ایڈوکیٹ صاحب صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان امپلائمنٹ آپ دیکھیں کتنی بڑی ہے. گلگت بلتستان میں کوئی پراسپیکٹ نہیں ہے تعلیم کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے. اگر آپ دور دراز گاؤں میں ہیں تو ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے, بس پھر اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھنا ہے. آپ کے پاس کوئی نہ میڈیسن ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں, اس پہ تو کام, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ تو کام ہونا چاہیے, اس پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. باقی جو بات ہے انٹرنیشنل جو بھی اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس میں ہم نے اپنی پوزیشننگ بھی کرنی ہے. اور میرے خیال میں ہمارے پاس جو ہیومن کیپٹل تو موجود ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے ان چیزوں پہ باقاعدہ اس کی پراپر برین اسٹارمنگ ہونی چاہیے. ایک پلیٹ فارم جیسے میڈیا ہے, اسی طرح اور پلیٹ فارم پہ اس پہ بات چیت جاری رہنی چاہیے. گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے اس کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو بااختیار کیے بغیر لیجسلیشن کے پاورز اور قانون سازی کے بنیادی جو اس کے فنڈامنٹلس ہے اس کے ساتھ ان کو جوڑے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس علاقے کی جو اوور آل جو حساسیت ہے, اس حساسیت کے حوالے سے اس کی جو اہم پہلو, اس کا جو اہم پہلو ہے ایکالوجی کا پہلو ہے, اس کو ہر وقت مد نظر ضرور رکھیں. اور جہاں تک بات ہے وہاں ایک چیز تو آپ کو لگتی ہے نا, ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ فیوچر میں کچھ پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوگی, کوئی اسٹرکچر بنے گا. اس اسٹرکچر کے اندر کیا چیزیں طے ہونی ہے, اس پہ لوکل کنسلٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. کنسلٹیشن کے پروسیسز ہوتے ہیں, وہ پروسیسز ویل ڈیفائن ہوتے ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے, اس کو فالو کیا جائے, اس کی کمپلائنس کی جائے. ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے علاقے کے جو ریسورسز ہیں, ریسورسز بہت سارے ہیں کہ ریونیو جنریشن پہ استعمال نہیں ہو رہے. اس کی اکانومی کو کیسے سمجھا جائے, کیونکہ جب تک آپ کا ریونیو نہیں ہوگا, فائنینشلی اور اکنامیکلی آپ سٹیبل نہیں ہوں گے تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. آپ کے پاس ایڈوانٹیج موجود ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے اوور آل اکانومی پہ ہمارا امپیکٹ, ہمارا ریونیو جیسے دیگر صوبوں کا ہے. پنجاب جب بات کرتا ہے تو اس کے پاس ریونیو ہے, سندھ بات کرتا ہے اس کے پاس ریونیو ہے. آپ کے پاس ریونیو کے ذرائع موجود تھے, ان کو سسٹینیبل یعنی پائیدار جو ترقی کے عمل ہے اس کے ساتھ جوڑ کے ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں یہی آپ کا فیوچر ہے, اس کے لیے مل کے کام کرنا ہوگا. اور کوئی صحیح. عامر صاحب نے جیسے آپ نے بات کی کہ جو یہ اس وقت جو بات کر رہے تھے کہ جو اکنامک کو بیس پر یا ان کے پشت پہ چونکہ معیشت ہے, ان کے پاس پیسے ہیں, اس وجہ سے وہ اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں. کہ ابھی ایڈوکیٹ صاحب جب بات کر رہے تھے کہ اسمبلی کی, تو انہوں نے اسمبلی کو غالباً کسی نے اعتراض کیا ہے, زہرا خانم صاحبہ نے, کہ اسمبلی با اختیار ہونے کو انہوں نے تو مذاق قرار دیا ہے. میرا خیال ہے زہرا خانم صاحبہ, آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایڈوکیٹ صاحب یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی کو با اختیار بنایا جائے. انہوں نے پہلے بھی بات کی اس سے پہلے کہ اسمبلی کے پاس اس وقت کوئی اتنے اختیارات نہیں ہیں, ان کو با اختیار بنانے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے علی احمد جان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بات چیت کریں لوگوں کا. تو یہ جو اکنامک جنریشن کی یا معیشت جو پیدا کرنے کے ذرائع ہیں, جس میں سے ایک نیشنل پارک کو سمجھ کے کیا جا رہا ہے, جس میں سے وہ ابھی علی احمد جان صاحب نے جیسے بات کی کہ یہ ایک پالیٹکس ہے, اسی کے اندر انوائرمنٹل پالیٹکس کا انہوں نے جو ٹرمز یا اصطلاح کا استعمال کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس کو وہاں کے صرف اسمبلی کے میں جو لوگ ہیں ان سے مشاورت کیا جائے, یا جو لوگوں کو اس میدان میں سمجھ بوجھ ہے ان سے مشاورت ہونی چاہیے, کن سے مشاورت ہونی چاہیے؟ تو پہلی بات یہ ہے نا کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی جس فارم میں ہو, چونکہ وہاں پہ ایک جمہوری سسٹم ہے, عوامی نمائندے منتخب کرتے ہیں, ان کو اسمبلیوں میں بھیج دیا جاتا ہے. تو اب یہ اسمبلی اگر پاورفل ہوں گے, جس طرح آزاد کشمیر میں آپ وہاں بات کریں, وہاں پہ ایک پراپر سسٹم ہے, وہاں پہ ایک سیٹ اپ ہے ریاستی نظام. گلگت بلتستان میں تو جسٹ ایک چیف سیکرٹری کے انڈر میں یہ سارے کام کرتے ہیں, ایک وفاقی وزیر امور کشمیر کے انڈر میں یہ کام کرتے ہیں. تو جن کا جو ڈوری وفاق کے ہینڈ میں ہو, جن کا جو رائے ون بنگالہ اگر ان کو کنٹرول کرتے ہوں, ان کے مرضی و منشا کے خلاف یہ جو ہے, خواہ وزیر اعلیٰ ہو, خواہ گورنر ہو, خواہ اسپیکر ہو,
ان کے اگینسٹ ان کے انٹرسٹ کے جو ہے نا خلاف وہ بات کر نہیں سکتے، ان کے خلاف وہ جا نہیں سکتے. تو ان کی جو یہی وہ ایشوز سے، یہی وہ پرابلمس ہے جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے نیشنل انٹرسٹ کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے. یہی وہ ایشوز ہے جس کی وجہ سے بھٹو صاحب نے تو مہربانیاں کی، ایف سی آر کا خاتمہ کیا، لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں اسی بھٹو صاحب کے ایلیگیشنز یہی ہے، تاریخ یہی بتاتا ہے کہ اس کے بعد سے وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ کیا، اس کے بعد سے وہاں پہ نان لوکلس آئے، اس کے بعد سے یونائٹڈ نیشن کے جو ہے اس کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، غیر مقامی آباد اور ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے. یہی وہ ایشوز ہے جس کی آج ہم بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان کو بااختیار ہم کیوں بات کرتے ہیں، ایک پراپر جو ہے آزاد کشمیر طرز کے سیٹ اپ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پرابلمس یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ گلگت بلتستان کی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہمیشہ سیکٹیرین طور پہ وہاں پہ ان لوگوں کو جب بھی گلگت بلتستان کے حقوق کی بات ہوئی، جب بھی گلگت بلتستان امپاورمنٹ کی بات ہوئی، جب بھی گلگت بلتستان کی عوام کی بات ہوئی، وہی علماء کو وہاں پہ یوز کیا، انہی کو ایز اے ٹول یوز کیا. اور جب ہم خود جو ہے نا ایک پیش پہ نہ ہو، جب ہم خود جو ہے نا عوام ڈیوائیڈڈ کا شکار ہوں، جب ہماری منزل ایک نہ ہو، تو ایسے خطے میں، ایسے اسمبلی میں ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ عوام سے کنسلٹ کرے، وہاں کی جو اپوزیشن ہو ہر طبقہ فکر سے وہاں پہ پراپر آپ وہاں پہ سروے کریں. ایک جو ہے نا جس طرح سردار عزیز کمیٹی کی رپورٹ کیسے بنایا، پراپر ہر چیز کو. ایڈوکیٹ صاحب، علی احمد جان صاحب اور عامر صاحب، میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آخر میں جو پازیٹیو نوٹ کی عوام کو متحد ہونا ہوگا. جب تک متحد نہیں ہوں گے لوگوں کو اپنے رائٹس نہیں منوا پائیں گے. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جو جی بی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.